स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा का मुसलसल 4 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहा, और जब दुनिया अखबार आया तो मैं उसका बानी एडिटर हूँ। और सोशल मीडिया में आने वाली बाज़ ख़बरें जो हैं, मैंने कहा कि वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के मुतरादिफ है, और जो डिक्टेटर है वो उसकी जब वर्दी उतरती है ना, उसके बाद उसकी सियासत ख़त्म हो जाती है। पाकिस्तान के मीडिया का महवर जो है वो नवाज शरीफ की ज़ात बनी हुई है। जब तक आप नवाज शरीफ को सियासी तौर पर शिकस्त नहीं देंगे, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और जब ऊपर भाई प्राइम मिनिस्टर हो ना, तो नीचे चीफ मिनिस्टर बड़ा तगड़ा होता है। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मरीम नवाज़ की सियासत जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ मुंसलिक, अपने बाप के साथ मुंसलिक है। सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत में जो अवाम का रोल मुतारफ़ करवाया था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया था। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है एक नौजवान लीडर हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने वालिद से फासला करना पड़ेगा, क्योंकि जब किसी शख्स का चूल्हा नहीं जलता तो उसका दिल जलता है। बड़ी तादाद में हमारे साथी जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो बेरोज़गार हुए हैं। बड़ी हैरत की बात है कि मैंने कभी कोई फिल्म नहीं देखी। ये तो बड़ा अपने भट्ट साहब बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन कर दिया। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये सब कुछ आना जाना, बात ये मुल्क है तो हमें, मैंने अल्लाह ताला से जो चीज़ जैसे मांगी है ना भट्ट साहब, मुझे वैसे मिली है। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के आज के चीफ गेस्ट बहुत ही शफीक शख्सियत और हमारे असातिज़ा का दर्जा रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब हमारे साथ हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक है सर। सबसे पहले तो आप अपनी थोड़ी सी इब्तदाई लाइफ के हवाले से बताएं और मीडिया में कैसे आना हुआ, इस हवाले से बताएं। देखें, मीडिया से मेरा तल्लुक़ जो है वो शुरू से रहा है। मैं स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा का मुसलसल 4 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट रहा, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैं अपनी ख़बरें ख़ुद बनाया करता था। लिहाजा वो जो कहा जाता है कि मैं बाई बर्थ जर्नलिस्ट हूँ, और मैं समझता हूँ कि मीडिया में आना मेरे लिए कोई हंगामी वाक़या नहीं है। मेरी एक सोची समझी एक ख्वाहिश थी जो पूरी हुई है। और जर्नलिज़म के बारे में मैं कहता हूँ कि जो सहाफ़ी होता है वो 24 घंटे का सहाफ़ी होता है। ये दरअसल एक कैफियत का नाम है जो हर वक्त तारी रहती है, और ख़बर की तलाश में ख़बर किसी वक्त भी आपको मिल सकती है, और ख़बर ही आपका उड़ना बिछोना और ख़बर ही आपकी शख्सियत को निखारती है, आपकी शख्सियत को आगे लेके जाती है। और आज की दुनिया, जिसे मीडिया की दुनिया कहा जाता है, कि आप देखें कि 24 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में जो गैर मामूली वाक़या होता है वो चंद सेकंड के अंदर पूरी दुनिया के सामने आता है। लिहाजा जितना मीडिया का रोल बढ़ा है, उतनी ही हमें चाहिए कि हम अपने अंदर एक ज़िम्मेदाराना कैफियत और तर्ज़ अमल पैदा करें, चूँकि आज़ाद सहाफ़त और आज़ादी सहाफ़त जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत है, और जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी उतनी आपकी जर्नलिज़म का इम्पेक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा सर, आपने किस मीडिया ग्रुप से जो अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया? देखें, मैंने आगाज़ किया था जंग से, कि मैंने 1987 में पंजाब यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैं जंग में आया। जंग के बाद रोज़नामा पाकिस्तान के मैं बानी अरकान में से हूँ। उसके बाद तकरीबन 15 साल तक मेरा तल्लुक़ नवाए वक्त से रहा। फिर मैं नवाए वक्त का वहाँ पर चीफ रिपोर्टर रहा, और जब दुनिया अखबार आया तो मैं उसका बानी एडिटर हूँ, और इस वक्त दुनिया के साथ में मुंसलिक हूँ। सर आपका बहुत वसी तजर्बा है, तो आप ये बताएं कि प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और अब सोशल मीडिया आ गया, तो आप इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं, और इसमें आगे जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए क्या इसमें मुस्तकबिल है? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक कशिश थी, लेकिन उसमें प्रिंट मीडिया का रोल ख़त्म नहीं हुआ। प्रिंट मीडिया एक तारीख़ का नाम है, वो तारीख़ मुरतब कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रोज़मर्रा बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर होने वाले जो गैर मामूली वाक़यात हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। यकीनन लोगों को फ़र्क महसूस होता होगा कि मैं देखता हूँ कि आजकल लोग कहते हैं जी कि हम चूँकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, और अगले दिन जब हम अखबार देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अखबार बहुत पुराना हो चुका है। मेरा ख्याल अखबार एक तारीख़ का नाम है। आपने सोशल मीडिया का पूछा है, सोशल मीडिया का भी अपना एक इम्पैक्ट है। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पे आने वाली बाज़ ख़बरें
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پاکستان کی اس نے تاریخ بدل دی ہے. تو لہٰذا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو صحافت ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے کہ ہمارا ذمہ دارانہ طرز عملی صحافت کے امپیکٹ کا باعث بنتا ہے. لہٰذا ذمہ داری اور سچ بھی کیا ہے. دیکھیں ہم اگر سچ کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سچ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے کہ آپ اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے. لہٰذا خبر کو چھپانا ممکن نہیں رہا. آپ اخبار میں خبر چھپائیں گے تو الیکٹرانک میڈیا میں آ جائے گی, الیکٹرانک میڈیا میں دبائیں گے تو سوشل میڈیا کی زینت بنے گی, اور سوشل میڈیا میں آنے والی بعض خبریں جو ہیں میں نے کہا کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے مترادف ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا کی خبروں نے پاکستان کے اندر بڑی خبروں کو جنم دی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے نواز شریف کو, شہباز شریف کو بڑا کلوز سے دیکھا ہے, تو آپ نے ان کی طرز سیاست کو کیسا پایا, اور جو موجودہ حالات ہیں نواز شریف جیسے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ان کو کارنر میں لگایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا, جب تک آپ اسے سیاسی طور پہ انجام پہ نہیں پہنچائیں گے, سیاسی طور پہ اسے شکست نہیں دیں گے, اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی. اور جو ڈکٹیٹر ہے وہ اس کی جب وردی اترتی ہے نا تو اس کے بعد اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. آپ جنرل مشرف کا دیکھ لیں انجام, اور نواز شریف صاحب کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ان کے خلاف کرپشن کے بڑے بڑے کیسز تھے تو پھر انہیں کورٹ کے اندر آپ سزا دلوائیں. کورٹ کے اندر تو آپ نے انہیں سزا دلوائی ہے اقامے پہ, تو لہٰذا جتنا ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عدالتی نااہل ہے اور وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کے میڈیا کا محور جو ہے وہ نواز شریف کی ذات بنی ہوئی ہے. پاکستان کی سیاست کا محور وہ ہے, گلیوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں جہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے نواز شریف کا نام ضرور آتا ہے. جب تک آپ نواز شریف کو سیاسی طور پہ شکست نہیں دیں گے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور شہباز شریف کی سیاست کو آپ کہاں دیکھیں؟ شہباز شریف صاحب کی سیاست, شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور جب اوپر بھائی پرائم منسٹر ہو نا تو نیچے چیف منسٹر بڑا تگڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا نواز شریف کی سیاست میں بھی شہباز شریف صاحب کا ایک رول ضرور موجود ہے, لیکن اصل مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے, پارٹی بھی نواز شریف صاحب کی ہے. تو لہٰذا ہر بڑے آدمی کے پیچھے جیسے کہتے ہیں نا ایک ماں کا رول ہوتا ہے, اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بطور ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا کام کیا ہے پنجاب کی حد تک کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ بڑے رش کے انداز میں دوسرے صوبوں کے لوگ دیکھتے تھے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹس میں اپنا نام کیا ہے. پنجاب کے اندر گورننس میں بھی کسی حد تک بہتری آئی تھی, پنجاب کو گورنیبل صوبہ کہتے تھے. تو وہ شہباز شریف صاحب کا ایک کریڈٹ ہے, یہی وجہ ہے کہ آج متبادل کے طور پہ شہباز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے. اچھا سر, آپ مریم نواز کی سیاست کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک, اپنے باپ کے ساتھ منسلک ہے, اور پارٹی کے اندر ان کا ایک رول موجود ہے, عوام کی سطح پہ ان کی پذیرائی موجود ہے, بلکہ اب تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی ان کی پذیرائی موجود ہے. اور مسلم لیگ نون کی سیاست کا ایک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے از خود اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر لیا ہے. جب مسلم لیگ ایک قومی جماعت ہے تو اس کا ایک قومی رول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو سیاسی محاذ پر اور عوامی محاذ پہ پذیرائی ملی ہے, انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے, لیکن فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے چل سکتی ہیں یا انہیں کوئی حکومت میں بڑا منصب دیا جائے تو وہ ڈیلیور کر پائیں گی. اس حوالے سے شہباز شریف کا رول ہی اہم ہوگا. اچھا سر, ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کو بہت عروج دیا, پھر بے نظیر بھٹو آئیں, اب بلاول کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے. سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں جو عوام کا رول متعارف کروایا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا, اور خاص طور پہ اگر آپ ان کی سٹرگل دیکھیں تو وہ عوام کی بات, عوام کے کردار کی بات ذوالفقار علی بھٹو کرتے تھے. لیکن ہماری سیاست کا بڑا المیہ بٹ سب یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. 1970 میں پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں نے اپنا اعتماد بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کو دیا تھا, اور بھٹو صاحب نے اس وقت باوجود وہ خود ایک جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن پاکستان میں جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو ٹارگٹ کیا. لیکن جو ہی وہ الیکشن جیت کے آئے اور ضمنی انتخابات کے اندر انہوں نے انہی وڈیروں کو ترجیح دی جن کے خلاف وہ الیکشن لڑ کے آئے تھے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک لمبی جدوجہد کی ہے. وہ پاکستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی, اور ان کی ایک لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ تھی, جمہوریت کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ تھی. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک نوجوان لیڈر ہیں,
انہیں تھوڑا سا اپنے والد سے فاصلہ کرنا پڑے گا. میں اس میں آصف زرداری صاحب کے کردار کو کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات یہ کہ ایک تاثر یہ ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ وہ کرپشن میں, لوٹ مار میں انوالوڈ رہے ہیں. اگر وہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی سیاست میں اپنا کوئی بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اپنے نانے کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو عمران خان ہیں ان کی شہرت بہت زیادہ الیکشن سے پہلے تھی. جب یہ وزیر اعظم بنے تو حالات کافی خراب ہونا شروع ہوئے, اور اب 2 سال کے بعد مزید خراب ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان میں تبدیلی آئی ہے یا ان میں انتظامی امور کی کمی تھی؟ دیکھیں, بات یہ کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, اور انہیں 20 سال تک وہ جس بنیاد پہ اسٹرگل کرتے رہے اسی کے اگینسٹ وہ آئے کہ 20 سال تک وہ ابن الوقتوں کو, موقع پرستوں کو, چھاتا برداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے. وہ ایک نئی سیاسی تبدیلی کی بات کرتے رہے, لیکن 20 سال کے بعد انہیں انہی پلوں کے نیچے سے گزر کے آنا پڑا جن سے پہلی پولیٹیکل پارٹیز گزر کے آئی تھیں. لہٰذا وہی اسٹیٹس کو آج تک قائم ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں بٹ صاحب کہ جس سے امید زیادہ ہوتی ہے اس سے مایوسی بھی زیادہ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو پاکستان کی نئی نسل میں پذیرائی حاصل تھی, اور نوجوان یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص آئے گا تو ان کے لیے روزگار کے موقع بنیں گے, ان کے لیے آگے جانے کے موقع سامنے آئیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کچھ معاشی معاملات ایسے ہو گئے, کرونا کی صورتحال بھی بنی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اگر آپ کی نیت درست ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے. کوئی نہ کوئی خرابی ان کی حکومت کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ جو سٹیپ لیتے ہیں وہ اس کا الٹا اثر پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے جن جن چیزوں کا وہ نوٹس لیتے رہے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں. لہٰذا سب سے بڑا چیلنج انہیں معاشی چیلنج ہے, اور اس میں مہنگائی کی صورتحال ایسی ہے جس نے پاکستان کے 95% آبادی کو متاثر کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کا چولہا نہیں جلتا تو اس کا دل جلتا ہے, اور جب دل جلتا ہے تو لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے شدید رد عمل موجود ہے. اچھا سر, ایک اور بھی عمران خان صاحب پہ الزام آتا ہے کہ وہ یو ٹرن بول لیتے ہیں, اس وجہ سے ان کی پالیسیاں کامیاب ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں, یہ میرا خیال شروع سے مستقل مزاجی ان کے اندر نہیں ہے. میں نے جیسے بات کی ہے کہ وہ جس بنیاد پہ سیاست میں آئے تھے, حکومت میں آ کے انہوں نے اس کی نفی کی ہے, تو لہٰذا حکمران جو ہوتا ہے اسے بہت خوب سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کیا آج جو پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے ان کا منشور اس کی اجازت دیتا ہے؟ ان کے پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی؟ ایسے نہیں ہے. دراصل ان کے ساتھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ہر حکومتوں میں شامل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی سب سے بڑی بدنامی کا باعث بنا ہے. ان کی جو مقبولیت پہ یہ چیز اثر انداز ہوئی ہے کہ جن کے خلاف وہ اسٹرگل کرتے رہے ان سب کو ان کے ساتھ جوڑ کے حکومت پر بٹھا دیا گیا ہے. 2 پارٹیز کی تو پہلے نفی کی جا رہی تھی, اب تیسری پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سر, یہ جو میڈیا کا بحران ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ صرف عمران خان کی حکومت آنے سے آیا یا پہلے سے تھا, اور اب اس کا خاتمہ ہوگا یا یہ مزید بڑھے گا؟ دیکھیں, یہ خاتمہ تو ہو نہیں سکتا. اگر پاکستان ایک جمہوری مملکت ہے تو صحافت جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, جمہوریت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. آج اگر جمہوریت جیسی تیسی ہے تو آپ کا اور میرا رول بھی موجود ہے. باقی یہ بات ضرور ہے کہ ان کی حکومت آنے کے بعد جو معاشی ابتری پیدا ہوئی ہے اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں ہمارے ساتھی جو ہیں, ہمارے دوست جو ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی ترجیح یہ رکھنی چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہوگا تو بڑے سارے ایشوز حل ہوں گے. وہ صرف یہی نہیں کہ روزگار کے موقع جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں گے, بلکہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا. دیکھیں, قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ تو پاکستان ایک فلاحی مملکت تھی. کیا آج کا پاکستان فلاحی مملکت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہوگا, اور جب تک کہ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ فارغ میں کیا کرتے ہیں؟ میں صحافت ہی کرتا ہوں جی, میرا اور کوئی مشغلہ نہیں. اور کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیسی پڑھتے ہیں؟ سارا دن یہی کام ہوتا ہے جی, اور میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا, اور میوزک کیسا سنتے ہیں آپ؟ میوزک کوئی پرانے گانے, اور زیادہ تر میں اپنی گاڑی کے اندر ہی, جو آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے میں تو وہ ٹیپ ریکارڈر کا تصور تھا, پھر سی ڈی کا آیا, اب تو سب کچھ گاڑی کے اندر ہی مہیا ہوتا ہے. تو فارغ اوقات میں وہی اس میں گانے بھی ہوتے ہیں, اس میں خبریں بھی ہوتی ہیں,
تجزیے بھی ہوتے ہیں. اور سر فلمیں دیکھتے ہیں اور کیسی فلمیں آپ کو پسند ہیں؟ آپ بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی. واہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ماں کی محبت ہے اس کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ یہ تو بڑا آپ نے بٹ صاحب بڑا سینسٹیو کویسچن کر دیا. میرا خیال دنیا کے اندر سب سے زیادہ خالص جذبہ جو ہے وہ ماں کا جذبہ ہے. کہ ماں اور بچے کی جو محبت ہے وہ پوری ایک سائنس ہے. بلکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ماں کی عوض اے ارض و سماوات کے مالک، دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا، سب کچھ مجھے مل سکتا ہے یا رب تیرے در سے، ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا. جب سلمان غنی ایک بچہ تھا تو یہ شرارتی بچہ تھا یا سوبر بچہ تھا یا پڑھاکو؟ یہ بات آپ نے درست کی، میں بہت شرارتی تھا. میں نے آپ کو بتایا اس لیے ہم اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں آئے. شرارت ہی کی ہے. کوئی شرارت آپ کو چھوٹی سی کوئی یاد ہو؟ بہت کچھ کیا ہے جی، بہت کچھ. کھیلا بہت ہے، فٹ بالر تھے، ہر طرح کی گیم کھیلی ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی وہ جو ہوتا تھا ایک زمانے کے اندر باندر قلعہ، وہ بھی ہم نے کھیلا. سب کچھ کھیلا، گولیاں بھی کھیلی ہیں، سب کچھ کھیلا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ زندگی میں سب سے دکھی دن کون سا تھا؟ ہاں یہ تو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آج کل میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں. مجھے اس ملک کا مستقبل کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا، اور وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اب صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سب کچھ آنا جانا، بات یہ ملک ہے تو ہم ہیں، نہیں تو اگر اس ملک کا کوئی پریشانی ہوگی تو وہ ہم سب کی پریشانی ہے. یہ ملک جو بڑی سٹرگل کے نتیجے میں ملا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کو آنر نہیں کیا. ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. اب بھی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتشار ہے، جو عدم استحکام ہے، یہ 100% دشمن کا ایجنڈا ہے. اور میں رول دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کا کہ وہی اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اتنے ہیکٹک آپ کا یعنی کام ہے، پورے میڈیا گروپ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو گھر والوں کے لیے کوئی ٹائم بچتا ہے یا گھر والے گلا شکوے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو شروع سے ہی جب کوئی جرنلسٹ سے شادی کرتا ہے نا بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میری وائف بھی ایک جرنلسٹ کی بیٹی ہیں، لہٰذا انہیں سب کچھ پتہ تھا کہ جی آگے کیسے چلنا ہے. تو ٹائم تو بہت کم ملتا ہے، لیکن میں پھر بھی میں بچوں کے ساتھ باپ بن کے نہیں ایک دوست بن کے رہتا ہوں، اور اچھا خوشگوار ماحول ہے ہمارے. اور سر زندگی میں کوئی ایسا مقصد جو ابھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز جیسے مانگی ہے نا بٹ صاحب مجھے ویسے ملی ہے. اور مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میں اگر اپنے کرتوت دیکھوں یا میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں تو میرے اعمال ایسے نہیں ہیں. اور زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا؟ بیٹا جو ہے میں وہ جب لمز میں پڑھتا تھا تو ایک خواہش ظاہر کرتا تھا کہ مورس فلپ ایک کمپنی ہے، سگریٹ ساز کمپنی ہے، تو مجھے کہتا تھا کہ ابو میں نے وہاں پر جاب کرنی ہے. اور ایک دن اس نے آ کے مجھے بتایا کہ ابو مجھے وہاں جاب مل گئی ہے. تو میری زندگی کا ایک خوشگوار دن کہ میں اپنی لائف کے اندر اپنے بیٹے کی یہ خوشی سن رہا تھا. سر اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ زندگی میں بھی ساری خوشیاں دیکھنے نصیب کرے. بہت شکریہ آپ کا سر. تھینک یو سر. ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر اور ہر گاؤں میں یہ خاموش کھڑے گھر کئی باتیں سناتے ہیں، بزرگوں کی کہانیاں یاد کرواتے ہیں، خوشیوں بھرے لمحات کا گیت گاتے ہیں، کچھ خوابوں کی تعبیر سچ کر دکھاتے ہیں. یہ گھر ماں باپ کی چھاؤں میں مسکراتے ہیں، رشتوں میں زندگی جگاتے ہیں. یہ گھر عبادتوں کا ثمر بن جاتے ہیں، کئی نسلوں میں ایمان اور یقین سجاتے ہیں. یہ خاموش کھڑے گھر سب سے کہتے ہیں، گھر ہمیشہ رشتوں کے درمیان محبت سے بنتے ہیں، اور مضبوط گھر ماڈل سٹیل کے ساتھ. آؤ ایک مضبوط گھر بنائیں.